अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी आज की तकरीर का मौजू है उम्मत में इमाम महदी और मसीह ईसा इब्न मरियम से मुतल्लिक़ा पेशगोइयों की हकीकत। अल्लाह ताला सूरत मरियम की आयत 17 ta 22 में फरमाता है, वज़कुर फ़िल किताबी मरियम इज़िन ताबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सवय्या क़ालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया कालत अन्ना यकूनु लि गुलामन वलम यमससनी बशरन वअकु बग़िया काल कज़ालिकी काल रब्बुक हुव अलय्य हय्युन वलिनजअलहु आयातल लिन्नासी व रहमतम मिन्ना व काना अमरन मक़ज़िया। और किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से जुदा होकर जानिब मशरिक एक जगह चली गई, बस उसने अपने और इनके दरमियान एक हजाब हायल कर दिया। तब हमने उसकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा, उसने उसके लिए एक मुतनासिब बशर का तमस्सल इख्तियार कर लिया। उस यानी मरियम ने कहा, मैं तुझसे रहमान की पनाह में आती हूँ अगर तू तकवाशार है। फरिश्ता ने कहा, मैं तो सिर्फ तेरे रब का भेजा हुआ पैगंबर हूँ ताकि मैं तुझे एक पाक और नेक लड़का दूँ। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा, हालांकि अब तक मुझे किसी बशर ने छुआ नहीं और मैं कभी बदकारी में मुब्तला भी नहीं हुई। फरिश्ता ने कहा, हाँ इसी तरह है, तेरे रब ने कहा है कि ये मुझ पर आसान है और ताकि उसे लोगों के लिए एक निशान बनाए और अपनी तरफ से रहमत, और ये बात तयशुदा है। सामीन इकराम, सूरत मरियम की इन आयात में अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़िश्ता फरिश्ता के ज़रिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को एक ग़ुलामन ज़किया यानी एक ज़की ग़ुलाम की बशारत दी थी। इस ज़की ग़ुलाम को रहमतम मिन्ना फरमाकर अपनी रहमत का निशान करार दिया था। सामीन इकराम, इसी ज़की ग़ुलाम की बशारत के सिलसिले में फरमाया था, वकाना अमरन मक़ज़िया। ये एक तयशुदा बात है, ये एक अटल बात है, ये ऐसी बात है जो होकर रहेगी। इसी तरह अल्लाह ताला इसी सूरत में यानी सूरत मरियम में ही हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाता है, फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़अइन नख़लती क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। बस इसे दर्द ज़ै मजबूर करके एक खजूर के तने की तरफ ले गई। मरियम ने कहा, है काश मैं इससे पहले मर जाती और मेरी याद मिटा दी जाती। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। और खजूर की टहनी को पकड़कर अपनी तरफ हिला, वो तुझ पर ताज़ा बताज़ा फल फेंकेगी। फ़आतत बिही कौमहा तहमिलु कालू या मरियम लक़द जीत शैअन फ़रय्या या उख्त हारूना मा काना अबूकी इम्रअ सूइन व मा काना उम्मुकी बग़िया। फिर वो उसे उठाए हुए अपनी कौम की तरफ ले आई। उन्होंने कहा, ऐ मरियम, यकीनन तूने बहुत बुरा काम किया है। ऐ हारून की बहन, तेरा बाप तो बुरा आदमी न था और न ही तेरी माँ बदकार थी। ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीहि यमतरून। ये ईसा इब्न मरियम है और ये इसका सच्चा वाक़या है जिसमें वो शक कर रहे हैं। सामीन इकराम, इसी ज़की ग़ुलाम को अल्लाह ताला ने सूरत आले इमरान में
مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ مسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذ قضا امرا فانما یقول لہ کن فیکون۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں وجی اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا، پنگھوڑے میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور پاک بازوں میں سے ہوگا۔ اس یعنی مریم نے کہا اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا۔ اس یعنی اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لے تو اسے کہتا ہے، اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ سامعین اکرام یہی وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کنواری مریم کے بطن سے بن باپ کے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمہ فرمایا تھا اور آپ کو بنی اسرائیل کی طرف ایک صاحب کتاب نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا تھا، اور بدبخت یہودیوں نے اس مسیح ابن مریم کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اسے کاٹ پر صلیب دے کر لعنتی ثابت کرنے کی بھی کوشش کی۔ سامعین اکرام بالکل اسی طرح امت محمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک امتی فرد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مریمی روحانی مقام بخشا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام میں اپنی طرف سے سچائی کی روح پھونک کر آپ کو روحانی طور پر حاملہ کر دیا۔ بعد ازاں موسوی مریم کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی۔ صرف ایک صدی قبل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا واقعہ بالکل اسی طرح ہوا جس طرح 2000 سال پہلے موسوی مریم حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے الہامات سے ظاہر ہے۔ سامعین اکرام 1881 میں آپ کو الہام ہوتا ہے حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ و تازہ پھل پھینکے گی۔ تذکرہ صفحہ نمبر 32۔ اسی طرح 1883 میں الہام ہوتا ہے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت یا مریم اسکن انت و زوجک الجنت یا احمد اسکن انت و زوجک الجنت نفخت فیک من لدنی روح الصدق۔ اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ، میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 55۔ سامعین کرام پھر 1883 میں الہام ہوتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ ولنجعل آیات للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا قول الحق الذی فیہ یمترون۔ کیا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں، اور ہم اس کو لوگوں کے لیے نشان بنا دیں گے اور اپنی طرف سے رحمت۔ اور یہ بات ابتدا سے مقدر تھی اور ایسا ہی ہونا تھا، یہی قول حق ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51۔ سامعین کرام 16 دسمبر 1905 کو الہام ہوتا ہے قال ربک انہ نازل من السماء ما یرزیک رحمۃ منا وکان امرا مقضیا کرب ما تؤدون امرت نافذا۔ تیرا رب کہتا ہے ایک امر آسمان سے اترے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور یہ فیصلہ شدہ بات ہے
جو ابتدا سے مقدر تھی، وہ وقت قریب آ گیا جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا تھا۔ میں نے یہ حکم نافذ کر دیا ہے، یہ یعنی اٹل ہے۔ تذکرہ صفحہ 496۔ سامعین کرام، 1881 سے 1883 میں آپ کو الہام ہوتا ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا نَسِيًّا۔ پس اسے درد ذہ مجبور کر کے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے گئی، کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میری یاد مٹا دی جاتی۔ کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ بتازہ پھل پھینکے گی۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51، جلد 1 صفحہ 250۔ سامعین کرام، 1883 میں پھر الہام ہوتا ہے۔ لقد جیت شیئا فریا ما کان ابوکم رأسوء وما کان امک بغیا۔ اے مریم، تو نے بہت برا کام کیا، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51۔ اسی طرح پھر 1886 میں الہام ہوتا ہے، اور یہ الہام جماعت احمدیہ میں پیش ہوئی مسلم موت کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ پھر اسی الہام میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو، ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا۔ پھر فرمایا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکتوں سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمت اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اسے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 109 تا 111۔ سامعین اکرام، 13 اپریل 1899 میں آپ کو الہام ہوتا ہے اس بر ملین سأحب لک غلاما زکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام ان قریب عطا کروں گا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 277۔ اسی طرح پھر 6-7 نومبر 1907 میں الہام ہوتا ہے سأحب لک غلاما زکیہ رب ہب لی ذریۃ طیبۃ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تذکرہ صفحہ نمبر 626۔ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ یا ایھا المنکرین تفکروا وتندموا واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ۔ سامعین اکرام، ان الہامات سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح وحی موسوی مریم حضرت مریم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، بالکل اسی طرح کے الہامات محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ سامعین اکرام، موسوی مریم علیہ السلام کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت آپ کی وفات تک ہوتی رہی۔ سامعین اکرام، جس طرح موسوی مریم علیہ السلام کو یہ الہام کیا گیا، ہم اس لڑکے کو ایک نشان بنائیں گے اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ بات ہماری تقدیر میں طے ہو چکی ہے۔ یہی قول حق ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی یہی الہام ہوا کہ ہم اس ذکی غلام کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ بات ہماری تقدیر میں طے ہو چکی ہے۔ یہی قول حق ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، جس طرح موسوی مریم کے ذکی غلام کو
اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا تھا، بالکل اسی طرح محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ذکی غلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سورۃ التحریم کے حوالہ سے لکھتے ہیں، سورۃ التحریم میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد اس امت کے ابن مریم کہلائیں گے، کیونکہ اول مریم سے ان کو تشبیہ دے کر پھر مریم کی طرح نفخ روح ان میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اول وہ مریمی وجود لے کر اور اس میں ترقی کر کے پھر ابن مریم بن جائیں گے، جیسا کہ براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی میں اول میرا نام مریم رکھا اور فرمایا یا مریم اسکن انتا و زوجک الجنتا، یعنی اے مریم تو اور تیرا دوست بہشت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر فرمایا یا مریم نفخت فیک بالروح الصدقی، یعنی اے مریم میں نے صدق کی روح تجھ میں پھونک دی، گویا استعارہ کے رنگ میں مریم صدق سے حاملہ ہو گئی، پس اس جگہ مریمی مقام سے مجھے منتقل کر کے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا، اور اس طرح پر ابن مریم مجھے ٹھہرایا گیا تا وہ وعدہ جو سورۃ تحریم میں کیا گیا تھا پورا ہو۔ لیکچر لاہور، روحانی خزائن، جلد 20، صفحہ 182 تا 187۔ سامعین کرام، سورۃ تحریم کی جو تشریح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمائی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو مریمی روحانی مقام بخشنے میں دو اغراض پوشیدہ تھی۔ اولاً یہ کہ اس مریمی روحانی مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ میں صدق کی روح پھونکی، اور اس طرح آپ علیہ السلام کو مریمی روحانی مقام سے عیسوی روحانی مقام کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ ثانیاً یہ کہ آپ علیہ السلام کو مریمی روحانی مقام عطا کیے جانے میں یہ حکمت الہی بھی پوشیدہ تھی کہ آپ کے بعد آپ کی کامل اتباع اور پیروی اور آپ کی غلامی اور آپ کی دعا اور آپ کی روحانی توجہ کے نتیجہ میں آپ کے کسی غلام کو ابن مریم کا روحانی مقام عطا فرمانا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے محمدی سلسلہ کو موسوی سلسلہ سے کامل تشبیہ دینی تھی، لہٰذا اس کامل تشبیہ کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے محمدی سلسلہ میں کسی امتی کو مریم کا روحانی مقام عطا فرماتا، تب بعد ازاں اس کی غلامی اور اس کی دعا اور اس کی روحانی توجہ کے نتیجہ میں اس کے کسی غلام کو ابن مریم کا روحانی مقام عطا فرمائے، جیسا کہ حضور علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 318۔ سامعین کرام، ایک اور جگہ پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر یہ ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی، وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہے رہائی دے گا، فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلائی کعن اللہ نزل من السماء۔ روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 179 and 180۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت مہدی علیہ السلام کے بعد ایک مسیح ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تخلق امة انا فی اولها وعیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی وسطها۔ کنز الامال 187/2، جامعہ الصغیر 104/2، بحوالہ حدیقۃ الصالحین اولڈ ایڈیشن، صفحہ 402۔
ترجمہ: حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ سامعین کرام، اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن جعفر رضی اللہ عنہ عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا ابشروا کیف تہلک امۃ انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا ولکن بین ذلک فیج العوج لیس منی ولا انا منہم۔ رواہ رزین، مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا یعنی حضرت امام حسین سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین اکرام، اب تک جو تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اس سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ اولاً اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مریمی روحانی حالت سے عیسوی حالت کی طرف منتقل فرما کر آپ علیہ السلام کو مسیح عیسیٰ ابن مریم بنایا تھا۔ ثانیاً یہ کہ آپ کی دعا کی قبولیت کے نتیجہ میں موسوی مریم کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موسوی ذکی غلام کی طرح اسے نشان رحمت، مسیحائی نفس اور عیسیٰ بھی قرار دیا تھا۔ ثالثاً حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بذات خود اپنے بعد ایک مسیح ابن مریم کی خبر دی ہوئی ہے، اور یہ خبر احادیث میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ سامعین کرام، آخر میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو، اور ہمارے عام جو دیگر مسلمان ہیں، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں آخری زمانے میں ان کے نازل ہونے کی، انہیں سمجھنے کی اور ان پر ایمان لانے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اب آخر میں حضور علیہ السلام کے ایک الہامی شعر پر میں اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ز درگاہ خدا مرد بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔